جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त कश्मीर में हूँ, आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त सेशंस और ख़ास करके मौसम यहाँ का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आज जो हमारा व्लॉग है वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसके हवाले से ही हम उस पर बात करेंगे कुछ, और वो मेनली जो है वो पाकिस्तान की नई सियासी जमात जो कि वजूद में आ सकती है या आ रही है, जिसके ऊपर अभी जहांगीर तरीन साहब भी काम कर रहे हैं और दीगर लोग भी। अब हाशिम डोगर साहब भी उसके अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो बचे खुचे लोग हैं उनके हवाले से वो अब जो है वो काम करना तैयार हो गए हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और ये भी आपको बताते चलें कि साथ साथ जो पाकिस्तान की जो मारूजी हालात इस वक्त बने हुए हैं और ख़ास करके जो सियासी हालात हैं उस पर क्या लगता है कि इंतखाबात जो हैं वो नवंबर या अक्टूबर में हो जाएंगे। कुछ खाका जो है वो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग के अंदर जो है वो हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो जो एक नई सियासी जमात की बात हो रही है, और नई सियासी जमात जो है वो जहांगीर तरीन साहब उसको जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग फार्मूला है, और इस फार्मूला जो पार्टी है इसको चूंकि शुरू भी इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा हाथ जो बटाया था वो जहांगीर तरीन साहब ने बटाया था, और उन्होंने बड़ा काम किया था इस जमात के ऊपर। तो वो एक मरतबा फिर ये इस्तेहकाक समझते हैं या हक़ शुफ़ा है उनका कि वो इस जमात को जो है वो लीड करें, या इस तरह की जो जमात है उसको वो उसके जो लोग उनके साथ एसोसिएटेड थे, ख़ास करके जो जनूबी पंजाब ख़ास करके जो लोग हैं वहाँ से आने वाले जो इलेक्टेबल्स भी हैं, मुख्तलिफ जो जागीरदार भी हैं या जिनकी हमेशा से एक वोट बैंक रही है अपने हलकों के अंदर से, वो भी इम्पॉर्टेंट है। और फिर सेंट्रल पंजाब में भी कुछ लोग जो हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस भी रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है और वो काम इसके ऊपर कर रहे हैं। हो सकता है अगले कुछ घंटों के अंदर, 72 घंटों में या 48 घंटों में, कुछ अहम पेशरफ्त इस हवाले से जो है वो सामने आ जाए। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जमात का नाम क्या होगा, तो इस हवाले से जमात के ऊपर जो उसका जो नाम है, दो नाम जो है वो सजेस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी या पाकिस्तान इंसाफ की जमात, या इस तरह से यानी तहरीक इंसाफ का उलट कर ले, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से भी एक पार्टी जो है वो वजूद में आ सकती है, और वो PIT हो सकती है या PIP हो सकती है। इस तरह की जमात का नाम भी जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है। खैर इस पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि नाम क्या होता है, बात यह है कि वही तहरीक इंसाफ के जो पुराने लोग हैं वो इस वक्त उनको इकट्ठा किया जाएगा, जो कि इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अब जो है वो अपनी इस जमात में नहीं रहना चाहते, जिसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहा जाता है। शाह महमूद कुरैशी साहब का मुस्तकबिल जब तक नहीं आएगा सामने होगा, और जाहिर है वो भी कहीं देख रहे होंगे। इमरान खान साहब ने उनको अपनी जगह पे जानशीन बनाया है, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको उनके जानशीन बनाने ना बनाने से अब कोई मामला रहा नहीं है। मामला जो हैं वो उनके इख्तियार या उनके कंट्रोल से निकल गए, और ख़ास करके परवेज़ खटक साहब के बाद जाना, जो कि बहुत ही अहम रहनुमा और पुराने, और फिर तहरीक इंसाफ के पहले खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनका जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में आधी से ज़्यादा जो है वो उनके हल्का असर में है। तो एक तरह से वो भी बहुत बड़ा डेंट निकले तो भी वो नहीं है, वो कहते हैं ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है मगर निकल ही गए आप देखा जाए तो, और असद कैसर साहब भी और दीगर लोग भी। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो उनको तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पड़ा है और पड़ सकता है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करेंगे, अभी तो ज़ाहिर है कि उनके केसेस हैं, वो उन्होंने सामने लेके आना है। आने वाले हफ्ते में नैब ने उनकी अहलिया को भी गवाह के तौर पे बुलाया, जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और अगर आप इसको देखें कि गवाह के तौर पर क्यों बुलाया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको अगर गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, जो कि ख़बरें हमने देखी हैं, तो फिर तो जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ
مختلف بھی ہو سکتی ہے، وہ الٹا عمران خان صاحب کے خلاف بھی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی فیور میں بھی جائے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ بہت اہم ہوگی کہ اگلے چند دنوں کے اندر جو اس معاملے کے اوپر ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی وہ عمران خان صاحب کو بہت ایک طرح سے بیک فٹ پہ لے جا سکتی ہیں. اور ہماری اطلاع ہے کہ بار بار اس معاملے کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ آپ معاف کر دیں، اور ایک این آر او کی جو کہ بہت پہلے بھی ان کے ایک ڈیمانڈز میں سے ایک ڈیمانڈ تھی کہ این آر او دے دیا جائے تو میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور میرے بس کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں. یہ پہلے بھی ان کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ کیا عمران خان صاحب کی اس ڈیمانڈ پہ کان دھرے جا سکتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ بہت اہم ہوگا. پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ تحریک انصاف کے جو ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کے گروپ پہ ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاشم ڈوگر صاحب نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایک جماعت جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا لوگوں کو. اور ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں وہ کسی زمانے میں ظاہر پاکستان آرمی کا حصہ رہے ہیں، وہ ایک بہت جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے ایک بہت ہی اہم عہدے پر وہ رہے ہیں، اور ان کا بڑا نام تھا جب وہ اس عہدے کے اوپر تھے. پھر وہ اسی طرح سے اس یعنی تحریک انصاف کا حصہ بھی بنے، پھر الیکشن جیت کے وہ آئے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ چیزیں ان کے معاملے پہ بھی چل رہی ہیں. اچھا، کنگز پارٹی جو ہے، کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ جو ہے وہ کنگز پارٹی بنائی جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ نے تو ہمیشہ ہی پارٹیاں بنائی ہیں، اس دفعہ بھی ایک پارٹی جو ہے وہ ایک اور بن جائے گی. لیکن اصل جو معاملہ ہے، جو پریشانی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جانے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو فوری طور پر شاید ریپلیس نہ کر سکیں، اور ان کا جو ووٹ بینک ہے، خاص کر کے جو یوتھ ووٹر ہے، جس نے نیا ووٹ جو آئے گا، بہرحال مقبولیت کم بھی ہو سکتی ہے، مقبولیت ہو سکتا ہے ابھی بھی کم ہو. میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے اس کو جانچنے کا، لیکن جو ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ پہلے والے حالات تحریک انصاف کے سپورٹر کے نہیں رہے. تو ایسی صورت میں ان کا جو ووٹ بینک ہے، جو کہ دوسری جماعتوں میں نہیں جانا چاہتا یا جو دوسری جماعتوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس صورت میں ایک نئی جماعت کی جو گنجائش ہے وہ نکلتی ہے اور نکل سکتی ہے. ہاں، کیا پہلے کی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس جماعت کو جو ہے وہ آؤٹ آف دا وے جا کے سپورٹ کرے گی؟ کیا پہلے کی طرح جیسے تحریک انصاف کے لیے لوگوں کو جوڑا گیا تھا، توڑا گیا تھا، ویسا کرے گی؟ کیا اسی طرح سے انتخابات کو یا عدلیہ کے ذریعے سے ان کو ایک پیٹرنیج دیا جائے گا؟ کیا اسی طرح سے جو ہے وہ سیاسی جماعت کو جو ہے جتوایا جائے گا RTS بٹھا کے؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہوگی، اور نہ ہی ان کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوگا، لگتا ایسے ہے کہ وہ اب ایسا نہیں کریں گے. ہاں، جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو ایک سپیس دینے کے لیے اور ایک تیسری پارٹی کی گنجائش موجود ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ کسی تیسری جماعت کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں. اس کے بعد فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، جو بھی اس کے اندر کمبینیشن بنتا ہے، جو بھی جیتتا ہے، جو بھی کرنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ پھر اس کے بعد انتخابات میں ان کا آنا جو آیا ان کا لایا جا سکتا ہے، یا وہ آ سکتے ہیں، یا وہ جیت کے ایک فارمیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، اگر چیزیں اسی طرح سے بہتر طریقے سے، یعنی سیاست سے دور ایجنسیاں رہیں یا سیاست سے دور فوج رہے، تو اس پہ بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. تھوڑی سی بات یاسمین راشد صاحبہ، پھر ہم الیکشنز کے حوالے سے بات کریں گے. یاسمین راشد صاحبہ کو کل جو ہے وہ بریت ہوئی ہے، اور کسی معمولی عدالت سے نہیں، انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہوئی ہے. کہا گیا ہے کہ ان کی کوئی انوالومنٹ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں دیکھی گئی. آج پنجاب پولیس نے جواب دیا عمران خان صاحب کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ کی جو بریت ہے اس کو، یعنی بری ہو جانا، ضمانت بھی نہیں، وہ چیلنج کیا جائے گا، اور ان کے پاس اوتھینٹک ثبوت اس کے بارے میں موجود ہیں. بہت ساری ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، بہت سارے ان کے پاس جیو فینسنگ کے ذریعے سے ثبوت بھی کہا جاتا ہے کہ موجود ہیں. اگر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے، اور ان کو چیلنج کرنا چاہیے. مگر آپ دیکھیں کہ اس دوران بہت سارے ان کے جو لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے، جن کے پاس ایویڈنسز تھی، وہ غائب ہو گئے. مثلا حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، مراد سعید صاحب انڈر گراؤنڈ ہیں،
مختلف لوگ جو کہ جن سے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ روابط تھے. اعجاز چودھری صاحب کی آڈیوز آ چکی ہیں, یاسمین راشد صاحبہ کی آڈیوز ہیں, ویڈیوز بھی ہیں, اس کے باوجود بریت جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال اگر اس کو چیلنج کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو ان کو ہر عدالت چھوڑے گی, مگر عدالتوں کے اوپر اس وقت سب سے بڑا جو ہے سوال وہ اٹھ رہا ہے. تو کیا عدالتیں واقعی ثبوت دیکھ کے کام کر رہی ہیں, اور اتنا تیز ترین انصاف انسداد دہشت گردی میں کبھی پہلے ملا ہے؟ اگر نہیں ملا تو یہ ایک سوال ہے, اور اگر مل رہا ہے تو کس بنیاد کے اوپر مل رہا ہے؟ کیا جو تحریک انصاف کا جو انفلوئنس ہے یا ان کی جو پیٹرنیج ہے عدلیہ کی طرف سے, جو کہ بہت بین ہے, جو نظر آ رہی ہے, وہ اس وقت تک بہت پھیل چکی ہے, اس حد تک کہ جو چھوٹی کورٹس ہیں یا بڑی کورٹس ہیں یا اوپر کی کورٹس ہیں یا اندر کی کورٹس ہیں, وہ ساری کی ساری وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے, آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہیں. یہ ایک سوال ہے, میں سوال چھوڑ رہی ہوں, میں کوئی اور بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن فیصلوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے. سو ہم اس کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اتنی آڈیو ویڈیوز کے ہونے کے باوجود اگر اتنی جلدی ود ان ڈیز آپ کو انصاف ملتا ہے تو پھر تو جی یہ ماشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ پھر جنت بن چکا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں, اور چیزیں جو ہیں وہ اب اور آگے جائیں گی. اور پنجاب پولیس کتنے اسٹرانگ ایویڈنسز دیتی ہے اوپن عدالت کے اندر, یہ بہرحال دیکھنا ضروری ہے. اچھا, اب یہ جو پولیٹیکل سینیریو بن رہا ہے, اس سینیریو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے, اور الیکشنز جو ہیں وہ 12 اگست کو یا اگست کے اندر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اگر, تو اس کے اگر ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ سسٹم آگے بڑھ سکتا ہے, اور الیکشنز جو ہیں وہ اپنے وقت پر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ 60 کی بجائے 90 دنوں کے اندر یا تھوڑا سا 1-2 ہفتے آگے جو ہے وہ ہو جائے, اور نومبر کے اندر جو ہے انتخابات ہو جائیں. ہمیں ایسی کچھ خبر بھی ہے, لیکن کچھ تجزیہ بھی ہے کہ انتخابات جو ہے نومبر کے دوسرے ہفتے میں یا تیسرے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہیں, اس کے امکانات موجود ہیں. اور اسی طرح سے جو کیونکہ فارمیشن میں بھی اگر 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو حکومت بنانے میں نگران سیٹ اپ, اس میں بھی کچھ دن تو لگ جاتے ہیں, ہفتہ سوا ہفتہ 1.5 ہفتہ جو بھی ہے وہ لگے گا. اور اس کے بعد پھر راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو مشاورت فرینکلی نہیں ہونی, لگتا تو ایسا نہیں ہے کہ انہی کے ساتھ ہونی ہے, لیکن جو اتحادی حکومتیں ہیں, حکومت ہے, اس کے ساتھ ضرور جو ہے وہ ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ رہ گئے جیسے شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ ہیں, تو شاید ان کے ساتھ بھی کچھ ایک کنسلٹیشن ہو جائے اور اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ بنے. بہتر یہی ہوگا کہ کنسلٹیشن ہو ان کے ساتھ, اور پھر ایک جو سیٹ اپ ہے وہ تشکیل پائے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں وہ ہو سکیں. اسی دوران ظاہر ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ چیزیں ہونی ہیں, کچھ IMF کے ساتھ ڈیلز ہیں, کچھ باقی چیزیں ہیں, تو نگران سیٹ اپ جو ہے وہ موسٹ لائکلی وہ ساری چیزوں کے اوپر آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن نومبر کے اندر ہونے والے انتخابات بڑے کروشل ہو سکتے ہیں, اور اگر حکمران اتحاد میں موجود جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ان ٹچ نہ ہوئیں یا ان کے ساتھ آگے نہ بڑھیں تو ان کے لیے کافی مسائل ہوں گے. لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب ایک تیاری ضرور نظر آتی ہے انتخابات کی اکتوبر یا نومبر مڈ نومبر کے اندر, کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات جو ہیں وہ منعقد ہوں, اور اللہ کرے کہ ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہم نے گزارشات رکھنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے مختلف اچھی معلومات کے ساتھ, بہتر معلومات کے ساتھ, جو کہ کنفرمڈ معلومات ہوں. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.